شاہین جمالی چترویدی پر جا کر رک جاتی ہے۔ میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، ارے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ارے بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في حجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ويومر يهوى مسناعي بأزاره مسعير ولاموه وفيعا مهر باران وأتام الربود قودش میں منویش واتلامو. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 of saints. From his right hand went fury for them. شمع إسرائيل أدوني إحد أدوني Elohim. And Jews answered him, the first of all commandment is Yahweh Israel, the Lord and God is one Lord. حق ممتادين بكلو محمدين زهدودين بذمرائيم Banuta Yapu Shalom. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is hippie one, 3 headers have already timed. But after me Mittiya comes while still this happy cycle lasts. Before still of your Salesh this Buddha, then Mittiya called supreme and of fulfillment, the chief, the Gospel Buddha.
परमानंदम परम सुखदम केवलम गुणानमूर्तियम गगनास दर्शम तत्वमी साधि लक्ष्यम सर्वादिशाक्षी भूतम त्रिगुण रहतम भाव अतीतम अगोचरम निशब्दम निशून्यम निरालंबम ब्रह्मोच्यते। ओम नमो परमात्मे हरि ओम वर्णो देवनियो दातम इल्लल्लाहि मित्राहीन अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लाह शपर्यगात शुक्रम अकायम अबर्रणनम अस्नाविरम शुद्धम अपापविदम कविः मनीषी परबो स्वंभो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इक्को सिमरो नानका जो जलथल रहिए समाए दूजा काहे सेविए जो जम्मे ते मर जाए। अव्वल अल्लाह नूरा पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर थे सब जग उग गया कौन भले कौन मंदे। मीम मोहम्मद मन तू मन किताबा चार मन खुदाए रसूल नू सच्चा ही दरबार। किथे नूर मोहम्मदे दथे नबी रसूल कुदरत देख दी नानका खुद ही गयो सब भूल। 23 हरूफ कुरान दे 23 सिपारे कीन तुसी विच बहुत नसीहतां सुन सुन करो यकीन। अहमद के शह शरीर लौलाक आमद जाने इसका ज़ाला इशे तन पाक आमद। एक हर्फ दे मज़मूए इज़्ज़ो शरफश लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक आमद। सोविरम अस्पे लहू सोविरम हिरदाय मज़दा सुखानिये मैरिस्तु। इक्को वशी सर्वभूतान तरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति तम तमस्तम मिनुपश्यन्ति धीरा तेषां शुकम शाश्वतं नित्रिषां। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां युबिदाति कामान् तम तमस्तम मिनुपश्यन्ति धीरा तेषां शुकम शाश्वतं नित्रिषां। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊँट पर जो खुद चले पैदल। गुलामों को बिठाए ऊँट पर जो खुद चले पैदल। हम वो रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। और कमी होने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर। और कमी होने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में एक हिंदुस्तान रखते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो रहमान भी है रहीम भी है यौम जज़ा का मालिक भी है। हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और उसी की मदद चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह मौत तक हमें सीधे रास्ते पर चलाइए। उन लोगों के रास्ते से हमारी हिफाजत फरमाइए
جن پر آپ کا غضب نازل ہو۔ درود و سلام نازل ہو سید المرسلین، شفیع المذنبین، گنبد خضرا کے مکین، احمد مجتبی، والی کون و مکان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین، آپ کا اس روحانی بزم میں آنا قابل تعریف ہے، قابل مبارکباد ہے۔ جامعہ تجوید القرآن کے محتمم حضرت مولانا اسلم صاحب کا اس بزم کو سجانے کے لیے محنت کرنا قابل تعریف اور قابل مبارکباد ہے۔ مجھ سے پہلے جن علماء اعظام کا خطاب آپ نے سنا، ان سے آپ نے جامع باتیں سماعت فرمائی، لیکن میں آج آپ کے سامنے اس قرآن عظیم کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کی کتاب بنا کر نہیں بھیجا تھا، اس کی وضاحت دلیلوں کے ساتھ دیگر مذاہب کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دل اور ذہن کو حاضر رکھ کر سنیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو لاکھوں کے مجمع میں پیش کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبہ پیش کیا ہے۔ آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے درمیان کس شخص کو بٹھا دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پنڈت ہے کہ ملا ہے، یہ شیخ ہے کہ برہمن ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیوں مختلف زبانوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مختلف زبانوں میں جو میں نے خطبہ پیش کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کو انٹرنیشنل گائیڈ بک بنایا، عالم انسانیت کے لیے راہ ہدایت بنایا۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے خطبے کے درمیان کیا پڑھا اور کیا پیش کیا۔ میں نے خطبے کے درمیان سب سے پہلے رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات، رزاق، قہار، جبار، ستار، غفار، شیء قدیر، علیم خبیر، عزیز حکیم، سمیع بصیر کا نامی سے آپ کی حمد و ثنا سے میں نے شروعات کی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی تعریف بیان کی خطبے کے درمیان، پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے توبہ کی قبولیت کا سبب بنا اور کس طرح سے بنا، تاریخ بتاتی ہے۔ ہندوستان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو میرے خیال سے، میرے اندازے کے مطابق یہاں کسی علماء کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، لیکن میں اپنے والد محترم کا شاگرد بھی ہوں۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا تو وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن، تعارف پیش کیا جا چکا تھا، اور قرآن نے اس کا ذکر فرمایا اور اس طرح ذکر فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو، مزے سے کھاؤ پیو، لیکن یاد رکھو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، میرے حکم کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، مختصر یہ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہماری اماں کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا، اور جب کھا لیا تو آپ کو وہاں سے جنت سے نکالا گیا، اور جنت سے نکال کر سب سے پہلے جس زمین پر آپ کو بھیجا گیا، ہمارے ابا کے قدم مبارک
जिस ज़मीन पर पड़े हैं, तारीख़ बताती है, सबहतुल मिर्जान फी आसार हिंदुस्तान में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले कदम मुबारक हिंदुस्तान की सरजमीन पर पड़े थे। आपकी तशरीफ़ आवरी श्रीलंका की पहाड़ी नौदों पर हुई, और जब हुई तो 350 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौबा तिल्ला करते रहे, रोते रहे। 12,000 चश्मे फूट पड़े। जब 350 साल तक रोने के बाद 12,000 चश्मे फूटे तो एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह, मैं आज दुआ करता हूँ उस नबी बरहक के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा जो खातिमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी बनकर आने वाले हैं। अल्लाह ने कहा, ऐ आदम, तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे ये बात पता चली? तो आदम ने कहा, ऐ अल्लाह, जब जन्नत में था तो मैंने आपके नाम के साथ मोहम्मद का नाम पढ़ा था। तारीख़ बताती है कि वो कलिमा उन्होंने दोहराया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी कहें बावाज़ बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम कहने लगे, अल्लाह, आपके नाम के साथ मोहम्मद का नाम, तो मुझे पता चला कि कोई नबी मेरी नस्ल में ऐसा आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद होगा और वो खातिमुन नबिय्यीन बनकर आने वाला है। इसलिए आज मैंने उनका नाम लेकर उनके सदक़े में तौबा की दरख्वास्त की है। कुरान ने उसका जिक्र किया। कुरान में कहा, फ़तलक़्क़ा या आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि। आदम ने वो कलिमात पा लिए और तौबा की मोहम्मद के सदक़े में। फ़ताब अलैहि, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, माफ़ करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल होती है, फिर वहीं से हज़रत आदम की पेशानी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरण की रोशनी डाल दी जाती है। आपका इंट्रोडक्शन, आपका तारुफ हज़रत आदम से शुरू कर दिया जाता है और 1,24,099 अंबिया के ज़रिए आपका इंट्रोडक्शन, तारुफ पेश किया जाता रहा है। वक्त मुख्तसर है, सारे अंबियाओं का जिक्र करना इस वक्त मुश्किल है। बस ये आपको बता दूं कि जब ये रोशनी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलकर हज़रत इब्राहीम की पेशानी में पहुंचती है तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त सबसे पहले अपने नूर नज़र, लख्त जिगर इस्माइल को आवाज़ देते हैं। इस्माइल शिकार खेलने गए हुए हैं, घर पर मौजूद नहीं। इसहाक जो इस्माइल के भाई हैं, उनकी वालिदा ने देखा कि आज तो इब्राहीम अपने नूर नज़र, लख्त जिगर को बुला रहे हैं। इसहाक की वालिदा ने इसहाक से कहा, ए बेटे, आज तो इब्राहीम कुछ देना चाहते हैं तोहफे में, चल, उनको दिखाई कम देता है, उनकी बीनाई कमज़ोर है, मैं कह दूंगी आगे आपका नूर नज़र, लख्त जिगर, चल, जो तोहफा इस्माइल को मिलना है वो तुझे मिल जाएगा। ये बात कहकर वो उन्हें लेकर चली, पहुंच गई इब्राहीम के पास। कहा, आपका नूर नज़र, लख्त जिगर आ गया। इब्राहीम ने सुना तो सोचा कि इस्माइल है, पास बुलाया, गले से लगाया और दुआ दी, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे की नस्ल से नबियों ही नबियों को पैदा फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और हज़रत इसहाक की नस्ल से 1,24,999 अंबिया पैदा हुए। ये दुआ कबूल होने की अलामत थी। और फिर जब हज़रत इसहाक को ये तोहफा मिला तो तारीख़ बताती है कि इस्माइल शिकार खेल कर लौटे। जब लौटे तो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा रो रही थी। इस्माइल ने पूछा, क्यों रोती हो? कहा, अम्मा, क्यों रो रही हो? अम्मा ने जवाब दिया कि रो इसलिए रही हूँ, जो तोहफा तुझे मिलना था वो तेरे भाई इसहाक ले गए, मेरा बेटा महरूम रह गया। इस्माइल ने कहा, अम्मा, जो हमारे मुक़द्दर का है वो कहीं नहीं जाएगा,
چلو ابا حضور کی خدمت میں جو ہمیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اسماعیل اپنی والدہ کو لے کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچے، اور جب پہنچے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ جواب ملا اسماعیل۔ کہا ابراہیم نے کہ جب بلایا تھا تو تم آ گئے تھے، اب کیوں آئے ہو؟ جو مجھے دینا تھا وہ میں نے دے دیا، اب کیوں آئے ہو؟ اسماعیل نے کہا ابا حضور وہ میں نہیں تھا، وہ میرے بھائی اسحاق تھے، وہ تحفہ اسحاق لے گئے۔ اسماعیل کی یہ بات سن کر ابراہیم کے دل پر چوٹ لگی، اور وہی کرن کی روشنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر آ رہی تھی ابراہیم کی پیشانی میں چمکی۔ جیسے ہی چمکی ابراہیم نے اسماعیل کو آواز دی، کہا اسماعیل آؤ میرے پاس آؤ، تمہارے لیے دنیا کی سب سے عظیم دعا، دنیا کے سب سے باعظمت انسان کے لیے باقی ہے۔ اور پاس بلایا، گلے سے لگایا اور اسماعیل کی پیشانی کا بوسہ لیا اور دعا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی دعا تھی، اس سے بڑی دعا تاریخ میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ ابراہیم نے گلے لگا کر اسماعیل کو دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے نبیوں کے سردار کو پیدا فرما۔ دعا لگ گئی، دعا لگ گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کہ اس دعا کو قبول ہونے میں 2410 سال کا وقت لگا۔ یہی تاریخ میں نے اپنے خطبے کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے خطبے کے درمیان انجیل شریف کی ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی ترجمہ آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد میں نے سریانی زبان سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی انواد آپ کے سامنے کی۔ پھر اس کے بعد میں نے رامائن کی چوپائی بادشاہ کے 2 شلوک نقل کیے۔ پھر اس کے بعد میں نے ویدوں میں ارتھ وید، سام وید، رگ وید، یجر وید، ان چاروں ویدوں میں چتر وید، ان چاروں ویدوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن، تعارف 31 جگہوں پر موجود ہے، اس کا حوالہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے فارسی کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے۔ پھر اس کے بعد میں نے آخر میں قرآن کی شان میں اردو کے ایک شعر کے ساتھ اپنے خطبے کو پورا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ خطبہ مختلف زبانوں میں اس لیے تھا تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں، آپ کے سامنے یہ پیش کر سکوں کہ اللہ نے جس قرآن کو آپ کے لیے رکھا ہے یہ قیامت تک رہنے والا مستحکم راہ ہدایت ہے، اور یہ قرآن عالم انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، اور دنیا کی تاریخ میں اس کی ہدایت نہ کبھی رکی تھی، نہ کبھی رکی ہے اور نہ کبھی رکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اس کتاب کی دلیل پیش کروں تو آئیے موسیٰ کی تورات کو پڑھیے۔ موسیٰ کی تورات میں ہے وَيُومَرْ يَهُوَ مِسِّنَاعِ بَعُزَارِ مِسَّعِير وَلَامُ هُوَ فِيعَ مَهَرْ بَارَان وَأَتَامُ الرَّبُودُ قُودَشْ مَيْمَنُوِشْ وَاتْلَامُ. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 of sand. From his right hand went a fiery haw for them. اللہ کا جلوہ سعیر کی پہاڑی سے چمکے گا۔ محمد الرسول اللہ فاران کی چوٹیوں سے چلیں گے جو مکے کی پہاڑی کا نام ہے۔ آپ اس پہاڑی سے چلیں گے تو آپ کے ساتھ 10,000 مقدس صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ چلے گی۔ آپ کے داہنے ہاتھ میں قرآن ہوگا، وہ اتنا روشن قرآن ہوگا، اتنا نورانی قرآن ہوگا کہ ساری کتابوں کی روشنیاں اس قرآن کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، اور یہی قرآن کی روشنی قیامت تک تمام انسانوں کے ساتھ چلتی ہے۔ دلیلیں بے شمار ہیں، دلیلیں بے شمار ہیں، دوسری مذاہب کی کتابوں کی دلیلیں موجود ہیں، مگر آپ جس بشاشت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو لوگ ریفریش ہونے کے لیے اس پیغام ہدایت کو چھوڑ کر چلے گئے، میری خواہش تو یہ تھی، مجھ سے یہ کہا گیا تھا
کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد 9 بجے آپ کو بٹھا دیا جائے، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا اسلم صاحب کو کہ ان کی محنت کے نتیجے میں موقر و معزز علماء اعظام و شعراء اعظام کی آمد ہوئی، اور بالخصوص میرے بھائی نقابت فرما رہے مجاہد حسنین حبیبی صاحب کی پرمغز جامع نقابت جو قابل تعریف ہے، اس میں وقت کھنچتا چلا گیا اور آپ کی بشاشت کی گارنٹی کم ہوتی چلی گئی۔ اس لیے میں ان دلیلوں کو اب پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اصل بات جو عرض کرنی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت عظمت کے لیے واحد ایک راستہ رکھا ہے، وہ ہے قرآن۔ اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں 2 طرح کے علم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں عصری علوم اور دینی علوم، زیادہ تر علماء یہ بات کہتے ہیں اپنے بیانات میں کہ 2 طرح کے علم ہیں، عصری یعنی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم۔ نہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس دنیا میں 2 طرح کے علم ہیں، اور وہ ہے جسمانی اور روحانی۔ اب جسمانی علم کیا ہے؟ انسانیت کو پامال کرنے کی کوششیں، اس کی تہذیب و تمدن، عزت و بقا کو پامال کرنے کی کوششیں۔ اس دور پامالیت میں قرآن ایک ایسا پیغام ہے جو اپنا کلچر، اپنی تہذیب پیش کرتا ہے، بدکاروں کو بدکاری سے روکتا ہے، بدعمالوں کو بدعمالی سے روکتا ہے، برائی کرنے والوں کو نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سن 6 صدی عیسوی میں جب یہ حالات تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پہلی آیت، پہلی وحی کی داغ بیل ڈال رہے تھے، اور وہ داغ بیل تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ دنیا کی تاریخ کی آپ کتابیں پڑھ لیں، کسی کتاب میں آپ کو یہ پیغام نہیں ملے گا۔ پہلی داغ بیل سن 6 صدی عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ پڑھنے کا پیغام دیا، تعلیم کا پیغام دیا، شکشا کا پیغام دیا۔ سب سے پہلا پیغام اقرا نے شروعات کی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، آپ یہاں بیٹھے ہو، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہو، اپنے آپ کو بزنس مین کہتے ہو اور اپنے اوپر فخر کرتے ہو، اللہ نے ذرا سی دولت دے دی تو اس بات پر تم فخر کرتے ہو کہ تم ہواؤں میں اڑ رہے ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا، کبھی یہ غور کیا کہ اقرا کا پیغام سب سے پہلے آپ کے لیے آیا تھا تو کتنے فیصد کی تعداد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں؟ چلو قرآن کی بات تو ایک طرف، لیکن کیا کبھی غور کیا کہ تمہارے بچے کس فیصد کی تعداد میں دنیاوی علوم یعنی جسمانی علوم کو سیکھ رہے ہیں؟ نہیں، نتائج 0 ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 100% میں سے 52% وہ لوگ ہیں جو نہ دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں نہ دینی تعلیم پڑھتے ہیں۔ بچے 48% میں 30% وہ ہیں جو 10ویں کلاس تک پہنچتے ہیں۔ بچے 18% میں 15% وہ ہیں جو گریجویشن کرتے ہیں، انٹر تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 0.5% وہ ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں مسلمانوں میں۔ only 0.5%۔ بتاؤ کامیابی کہاں سے شروع ہوگی؟ اقرا نے تمہیں پیغام دیا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لہو سے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ جو تیرا رب کریم ہے جس
کس نے انسان کو علم سکھایا؟ قلم سے۔ ارے تمہیں پڑھنے کا پیغام ملا تھا، تعلیم کا پیغام ملا تھا۔ محمد عربی نے سن 6 صدی عیسوی میں داغ بیل ڈال دی تھی، بتا دیا تھا کہ جسمانی علوم جو موجود ہیں اس کا فائدہ دنیا تک رہنے والا ہے، لیکن یاد رکھو قرآن کا جو علم ہے وہ دنیا سے شروع ہوتا ہے، آخرت تک جانے والا ہے۔ وہ تمہاری روحوں کی، تمہاری عزتوں کی بقا کی ضمانت ہے۔ ساری چیزیں آنے کے باوجود آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے فکر نہیں کی، آپ نے اپنی نظر دوڑائی نہیں، اپنے آپ کو اس طرف نہیں ڈالا جس کے نتیجے میں آج عزت کی آپ تلاش کر رہے ہیں، عزت نہیں مل رہی، نہیں مل رہی۔ حقیقت قرآن نے کہا علم الانسان ما لم يعلم، ہم نے انسانوں کو تو وہ علم سکھایا تھا جس کو وہ جانتے نہیں تھے۔ آج علوم ہیں، بی ٹیک کیا، ایم ٹیک کیا، بی کیا، ایم بی بی ایس کیا، ایم ڈی کیا، تھیسس کا علم پڑھا، کمپیوٹر کا علم پڑھا، میڈیکل کا علم پڑھا، باتیں آئی، لیکن اللہ کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر انجینئر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا وہ بڑا ہو کر بیرسٹر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا وہ بڑا ہو کر ایڈوکیٹ بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر لیڈر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر سوشل ورکر بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر مفتی بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا وہ بڑا ہو کر عالم بنے گا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر قاری بنے گا، مسجد کا امام بنے گا، مدرسے کا معتمم بنے گا یا سوشل ورکر بنے گا، اسے نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے وہ علم سکھایا جس کو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے سن 6 صدی عیسوی میں یہ داغ بیل ڈال دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی قرآن کا کلچر، قرآن کی تہذیب انسانیت کی عزت و بقا کی ضمانت ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے۔ اور کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ دنیاوی علم یا دینی علم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے جسمانی اور روحانی علم کا۔ اب سمجھو کیسے؟ جسمانی علم جو کچھ ہم اور آپ سیکھتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، بیرسٹر بنتے ہیں، ایڈوکیٹ بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، اس کا دائرہ لیمیٹڈ کر دیا گیا ہے، وہ لیمیٹڈ ہے۔ ہماری تعلیم فراغت کے بعد، ڈگری لینے کے بعد، بڑی بڑی ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دنیا کمانا، دنیا کمانا، دنیا کمانا، دولت کمانا، دولت کے حصول میں اپنے آپ کو لگا دینا، اس سے روحانیت کا کوئی تعلق نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ اکبر، قربان جائیے اس کتاب پر۔ اللہ نے آپ کو یہ کتاب عطا کی، اور اس کتاب کا مقصد جب آپ اس کو سیکھیں تو اس میں تھیسس کا بھی علم، اس میں میڈیکل کا بھی علم، اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی، اس میں دنیا کے سارے راستے جہاں جہاں آپ سیکھنا چاہیں اللہ کی یہ کتاب موجود، اور اس کی روحانیت دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک کامیابی کی ضمانت۔ یہی تو فرق سمجھنا ہے۔ قرآن اسی لیے تو ہے، قرآن کا آئیڈیل، قرآن کا مینیفیسٹو اسی لیے تو ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں، افسوس یہ ہمارے علماء چلے گئے اسٹیج سے، کھانا کھانے کے لیے گئے ہوں گے، برداشت نہیں ہوا۔ میں ایک دلیل بتاتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک کتاب پڑھی میں نے، الرشاد، اس میں ایک واقعہ تھا، یہ اس بزم کی کامیابی کی سند ہو۔ اس کتاب میں ایک واقعہ تھا، عراق میں ایک شہر ہے الرمادی، الرمادی شہر میں ہمارے پیارے ہندو بھائی، دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اخلاق کا، اس میں سب سے بڑا دائرہ ہے حسن تدبیر، حسن عمل، حسن اخلاق۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنی محبت میں اپنے مسلم بھائیوں سے کرتا ہوں اتنی ہی محبت اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کرتا ہوں۔ بہرکیف بات دور چلی جائے گی۔ عراق کے شہر الرمادی میں ایک ہندو بھائی اپنی دھرم پتنی کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ عراق کے شہر الرمادی کی سڑک پر وہ ٹہل رہے تھے۔ اتفاق سے کچھ نقاب پوش جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، جو انسانیت کے قاتل ہیں، ہم ان کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بے قصور کو بلا وجہ قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وہ پیارے ہندو بھائی اپنی پتنی کے ساتھ عراق کے شہر الرمادی میں ٹہل رہے تھے کہ اتفاق سے کچھ نقاب پوش آ گئے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد انہوں نے اس پیارے ہندو بھائی سے پوچھا کہ بھئی ایک بات بتاؤ، تم اس سڑک پر جو ٹہل رہے ہو یہاں کے دکھائی نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس پیارے ہندو بھائی پر قربان جاؤں، کتنا پیارا شخص تھا، کہنے لگا میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہا اچھا ہندوستان سے آئے ہو؟ تو ہندوستان سے آئے ہو تو تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہاں تو ہر مذہب کے لوگ خوشی خوشی جیتے ہیں، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس پیارے ہندو بھائی نے بڑے اطمینان کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہا اچھا مسلمان ہو تو چلو قرآن کی آیت پڑھ کر سنو۔ یہ تیسرا سوال کہ قرآن کی آیت پڑھ کر سنو۔ اس پیارے ہندو بھائی پر قربان جاؤ، جو اس نے پڑھا اس پیارے بھائی نے پڑھ دیا۔ کہا تھا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ، اس پیارے بھائی نے قرآن کی آیتوں کی جگہ گیتا کی آیتیں پڑھ دی، گیتا کے شلوک پڑھ دی۔ اب ان نالائق اور کمبختوں کو دیکھو کہ گیتا کے شلوک سننے کے بعد انہوں نے کمر تھپ تھپائی، کہا بہت اچھا قرآن پڑھا ہے، جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ آپ بھی تعجب میں ہیں، میں بھی تعجب میں تھا۔ یہ سند ہے آپ کے اس مجمع کے لیے۔ جو لوگ چلے گئے افسوس ان کو یہ بات سننے کو نہ مل سکی، مگر ان تک پہنچا دیجیے۔ یہ بھی اللہ جس کو چنتا ہے اسی کو سنواتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اس پیارے ہندو بھائی نے گیتا کی آیتیں پڑھ دی، آزاد کر دیا۔ جب وہ چلے گئے تو بیوی گھبرا رہی تھی، کہنے لگی کہ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا ہندوستان سے۔ بالکل سچ بولا۔ پھر پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو آپ ہیں ہندو، کہہ دیا مسلمان۔ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ وہ ہمیں سزا دے دیتے؟ سونے پہ سہاگا یہ کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیتیں پڑھو، آپ نے گیتا کی آیتیں پڑھ دیں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، گیتا کی آیتیں ہیں، تو وہ ہمیں جان سے مار دیتے۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ اب جو اس پیارے ہندو بھائی نے جواب دیا وہ سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اس مجمع کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس پیارے بھائی نے کہا میری پیاری بیوی، وہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے تھے۔ قرآن آیا انسانیت کے لیے، قرآن آیا انسانیت کی بقا کے لیے، قرآن آیا انسانیت کی حفاظت کے لیے، قرآن آیا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، قرآن آیا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن موجودہ دور کی انسانیت کی ضمانت ہے، انسانیت کی عزت و بقا ہے۔ افسوس، میں غیروں سے کوئی شکایت نہیں کرتا، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ میرے بھائی، یہ میرے نوجوان قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں تو عزت تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا کیا ہے؟ رات کو 3 بجے تک واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک پر اتنے اپڈیٹ رہتے ہیں کہ 3 بجے 4 بجے جا کر یہ سوتے ہیں، فجر کی نماز گل، اور جب فجر کی نماز چھوٹتی ہے تو 12 بجے اٹھ کر اپنے دکان پر اپنے کام میں چلے جاتے ہیں، پھر رات کو آتے ہیں، پھر وہی روٹین۔ اور کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ چائے کی دکانوں پر بیٹھتے ہیں،
3 बजे तक स्मोकिंग करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। बताओ कुरान की तहजीब, कुरान का कल्चर ये है, कुरान का पैगाम ये है, कुरान की सीरत ये है। अभी मैं किसी नौजवान से पूछ लूं कि नबी से मोहब्बत करते हो तो जोश में कहेगा बहुत मोहब्बत करता हूं, बेपनाह इश्क है। लेकिन वही बंदा जिससे मैंने ये सवाल किया कि बताओ तुम नबी से मोहब्बत करते हो, तो जोश में कहता है बहुत मोहब्बत करता हूं। नबी की मानते हो तो नबी की मानने में इज्जत मिल जाए? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मेरे भाई। अफसोस। कुरान आइडियल है, कामयाबी की जमानत है। हमें इस बात को जानना। और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ कुरान पढ़ाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, मैं खुद भी दुनियावी उलूम से मास्टर डिग्री यूपीटी यूनिवर्सिटी से पास आउट। पढ़ाओ अपने बच्चे को कुरान। क्यों? क्योंकि इंसानियत की इज्जत व बका उसकी तहजीब की जमानत को जान सके, बड़ों के अदब व एहतराम को बचा सके। हालात नाजुक है। बच्चे जिस इल्म को हासिल करते हैं उस इल्म का कल्चर लेकर आते हैं, उस इल्म की तहजीब लेकर आते हैं। आज इर्तिदाद की लहरें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि घरों में कुरान की आवाजें सदाएं बुलंद नहीं। आज बाप रोता है कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है। क्यों? क्योंकि कुरान उसको नहीं सिखाया। क्या वजह है? आपने सोचा है? जहन दौड़ाया है? आप यहां किस लिए आए? इस जलसे में क्यों हैं? इसलिए कि आप एक पैगाम, एक पॉजिटिव थॉट्स लेकर जाए, पॉजिटिव मैसेज लेकर जाए। आप अपने बच्चे को दुनिया के सारे इल्म दीजिए। आज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान का संसार है। आज की दुनिया में जिस कौम के पास इल्म है वो तरक्की की राहों में दौड़ रही है, और जिसने इल्म से रिश्ता नाता तोड़ लिया है वो जमाने की ठोकरों में। आप दीजिए सारे को, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन कुरान की तरबियत से आरास्ता कराइए ताकि वो बड़ों के अदब और एहतराम को समझ जाए मेरे भाई। ये जरूरी है। हमारे मुजफ्फरनगर शहर में एक बहुत मालदार शख्स थे, अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा था। कोई बात? बेपनाह दौलत से नवाजा था। बड़े गौर से सुनने की बात है। एक आलिम पहुंच गए मौलाना असलम साहब जैसे, जाकर के कहा कि आपको अल्लाह ने बहुत दौलत और बिजनेस का एम्पायर दिया है, आपके बच्चे कितने? तो उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि मेरा एक बेटा है। कहा अच्छा, कहा क्या करता है? तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। कहा बहुत बढ़िया। कहा उस बच्चे को क्या आप कुरान के लिए जितना वो स्कूल में और ट्यूशन में जाकर वक्त लगाता है 8 घंटे 10 घंटे, क्या 1 घंटे के लिए कुरान नहीं पढ़वा सकते? कहने लगे आप क्या चाहते हैं? जवाब देखिए उनका, आप क्या चाहते हैं? कुरान पढ़वा कर रसीद थमवा दूं, चंदे के लिए लगा दूं? मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं क्यों उसको भेजूं? ये उनका जवाब था। मौलाना ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, समझाया, उनके समझ में नहीं आई। दिन गुजरे, रात गुजरी, सर्दी का मौसम आया, वो बच्चा बड़ा हो गया, पढ़कर फारिग हो गया, उसकी शादी कर दी। शादी के बाद बीवी घर में आ गई, उसका एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे की उम्र 10 साल की हो गई। सर्दी का मौसम, इस बाप ने सारा बिजनेस का अंपायर अपने बेटे को थमा दिया, सारा अंपायर, कि अब तू संभाल। अब ये बेडरूम में साहब आराम करने लगे। दिन गुजरे, रात गुजरी। एक दिन रात में 11:30 बजे, तेज सर्दी के मौसम में, हमारे यहाँ कोहरा पड़ता ही है, तेज सर्दी के मौसम में वो ऑफिस से घर आया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए
اور کہا کہ سنو، آج یہ فیصلہ کر لو، یا تو تمہارا باپ اس گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی۔ بیٹا بیوی کا دیوانہ تھا، کہنے لگا کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ یہ جو تمہارا باپ ہے تمہارے آفس جانے کے بعد مجھ پہ نظر رکھتا ہے، مجھے واچ کرتا ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے ابھی اسی وقت اس بیڈ روم سے جس میں یہ آرام کر رہا ہے یہاں سے نکال کر باہر جو نوکروں کا سرونٹس کا کمرہ ہے وہاں لے جاؤ، میں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر تم نہیں مانے تو میں مائکے جا رہی ہوں، میرا بریف کیس تیار ہے۔ آج سچ کہتا ہوں 75% ان مسلمانوں کا حال، چونکہ میرے پاس لوور کوالٹی سے لے کر ہائی کوالٹی کے لوگ آتے ہیں، اسی بات سے پریشان ہے کہ بیوی بریف کیس لے کے نہ چلتے، اور یہ وجہ ہے قرآن کی تربیت سے دوری، یہی وجہ ہے۔ بیٹا بیوی کا دیوانہ پہنچ گیا اپنے باپ کے پاس، دروازے کو نوک کیا، دستک دی، باپ نے دروازہ کھولا، کہا بیٹے کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے یہ سنا ہے اپنی بیوی سے کہ آپ اس پر نظر رکھتے ہیں۔ کہا ہاں بیٹا، میں تیری بھلائی کے لیے رکھتا ہوں۔ اس نے ڈانٹ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ بیٹے نے باپ سے کہا، کین یو بلیو اٹ؟ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جب بیٹا، ایک نوجوان بیٹا جس کو اتنا بڑا بزنس دے دیا، وہ ڈانٹ رہا ہو تو اس باپ پر کیا گزری ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، دل پھٹ پڑا۔ کہا بیٹے ڈانٹ کیوں رہا ہے؟ کہا ڈانٹنے کی بات ہے، آپ میری بیوی پہ نظر رکھ رہے ہیں جس سے میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ باپ نے کہا ارے تجھے اپنی بیوی کی محبت نظر آ رہی، یہ بوڑھا باپ جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا تھا بچپن میں کہ تو ذرا سا روتا تھا تو شہر کی دکانیں کھنگال کر تیرے قدموں میں ڈال دیتا تھا کہ میرا نور نظر چپ ہو جائے، آج تو مجھے ڈانٹنے آ گیا۔ اب جو دل پر چوٹ لگی تو مولانا کی بات یاد آ گئی، اور قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی جو مولانا نے انہیں سنائی تھی، اور وہ قرآن کی آیت ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نوجوانوں سنو، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک، تو ان سے نرم بات کرو، میٹھی بات کرو، انہیں ڈانٹو مت، انہیں پھٹکارو مت، ان کے سامنے اپنے بازو پھیلائے رکھو، ان کی خدمت کرتے رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر تو اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش پر رحم فرمایا تھا۔ اب یاد آ گئی ان کو، یاد آ گئی کہ کاش میں نے مولانا کی بات مانی ہوتی تو قرآن پڑھا دیا ہوتا، تجوید القرآن میں بھیج دیا ہوتا، مولانا اسلم کی خدمت میں بٹھا دیا ہوتا، اور اس مدرسے کی خدمت کر لی ہوتی، مال سے خدمت کر لی ہوتی، دوسرے بچوں کو حافظ بنوا دیا ہوتا، تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بیٹا کہنے لگا ابا اس بیڈ روم سے نکلو، باہر جاؤ۔ کہا بیٹے مجھے کہہ رہے ہو، یہ میرا گھر ہے۔ کہا آپ کا تھا، اب اس کا مالک میں ہوں، بزنس میں چلاتا ہوں، آپ نہیں، ابھی جائیے۔ باپ بیچارہ مجبور، بیٹے کا تیور دیکھ کر وہ گھبرا کر کہنے لگا بیٹے ایک بار سوچ لے۔ کہا سوچ لیا، میری بیوی چلی جائے گی، ابھی جاؤ۔ روتا بلکتا باپ بیڈ روم سے نکلا، نوکروں کے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ پھر دن گزرے، رات گزری، سردی کا موسم، دیر سے گھر آیا، بیوی نے اپ کے دہاڑے مار کر آنسو بہائے۔ کہا آج فیصلہ کرو، ابھی اسی وقت اپنے باپ کو گھر سے باہر نکالو ورنہ میں چلی مائکے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا تم نے اپنے باپ کو بیڈ روم سے نوکروں کے کمرے میں بھیج دیا، اس کے باوجود وہ مجھ پہ نظر رکھتا ہے اور میں برداشت نہیں کر سکتی، آج فیصلہ ہوگا، اسے نکالو۔ بیٹے کو تو اتنا غصہ آیا،
کہ وہ فوراً بھاگا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں پہنچا، اور جیسے ہی باپ نے دروازہ کھلا ہاتھ اٹھا کر گال تک لاتے لاتے رک لیا۔ سوچو اس باپ پر کیا گزری ہوگی۔ اور ایسے پتہ نہیں کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ظلم ہوتا ہے۔ باپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹے آج کیا ہوا؟ کہا اس نے کہا ہے کہ یا تو آپ اس گھر میں رہیں گے یا وہ رہیں گے۔ کہا بیٹے ایک بات بتا دوں، میں تجھے صبح بتاتا ہوں ایک راز جو تجھے بتانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ تو آفس سے تھکا ہوا گھر آئے گا، ابھی بتاؤں گا تو تجھے ٹینشن ہو جائے گی، صبح بتاؤں گا تاکہ تو آرام سے سن کر صحیح فیصلہ کر سکے۔ لیکن اس نے تجھے رات کو ہی ورغلا دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تیرے آفس جانے کے بعد تیری بیوی کسی سے فون پر کانٹیکٹ کرتی ہے اور کئی گھنٹے تک بات کرتی ہے فون پہ، اور پھر چلی جاتی ہے، اور تیرے آفس سے لوٹنے سے پہلے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا، میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک پارک میں غیر مرد کے ساتھ تو بات کر رہی تھی، مل رہی تھی۔ میری ضمیر نے مجھے یہ للکارا کہ میں اپنے بیٹے کو بچاؤں اور اس بات سے آگاہ کراؤں۔ میں نے ارادہ کیا کہ تجھے صبح بتاؤں گا، رات کو بتاؤں گا، تجھے ٹینشن ہو۔ یہ سوچ کر میں جا کر سو گیا، لیکن تیری بیوی نے تجھے پہلے ہی بھڑکا دیا۔ بیٹے بات یہ ہے کہ میں تیری بھلائی کے لیے اس پہ نظر رکھ رہا تھا۔ بیٹے نے جب سنا تو غصہ اس کا آسمان پر چڑھ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ اپنے آپ کو اس گھر میں رکھنے کے لیے میری بیوی پر الزام لگا رہے ہیں؟ اب آپ اسی وقت فوراً نکلیے، اب میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ نے بیٹے کے جو تیور دیکھے تو کہا بیٹے رات بھر رہنے دے۔ کہا نہیں، رات بھر کی بھی اجازت نہیں، ابھی نکلیے۔ کہا بیٹے اتنی سردی کے موسم میں کہاں جاؤں گا؟ کہا مجھے نہیں پتا، آپ جائیے، میری بیوی چلی جائے۔ کہا تجھے بیوی کی محبت یاد آتی ہے، باپ کی محبت اور شفقت کو بھول گیا؟ کہا بس ایموشنل بلیک میل نہ کیجیے، آپ جائیے۔ باپ نے دیکھ لیا کہ بیٹا ماننے والا نہیں، تو اس نے گزارش کی کہ میرے بیٹے مجھے ایک پرانا کمبل دے دے تاکہ اس کو اوڑھ کر فٹ پاتھ پر رات گزار لوں، کل سے میری زندگی کا مالک اللہ ہوگا۔ یہ کہہ کے اس نے جب گزارش پیش کی تو اس نوجوان باپ نے اپنے اس 10 سال کے بیٹے سے کہا، جو وہاں کھڑا ہو کر یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، کہ بیٹے جاؤ فلاں کمرے میں کونے میں ایک پرانا کمبل رکھا ہے، اس کو اٹھا کر لاؤ اور اپنے دادا کو دے دو۔ وہ بچہ بڑا ہوشیار، وہ پہنچا کمرے میں، کمبل اٹھا کر لایا اور پھاڑ کر آدھا آدھا 2 ٹکڑے کر دیے، اور ایک ٹکڑا دادا کو دے کر کہا دادا میں چھوٹا ہوں، مجھ سے آپ کی یہ ذلت نہیں دیکھی جاتی، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جہاں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، میرا باپ ظالم ہو چکا ہے، یہ کمبل لیجیے اور چلے جائیے، اب مجھ سے آپ کی ذلت برداشت نہیں۔ بیچارہ بوڑھا باپ سردی کے موسم میں آدھا کمبل لے کر روانہ ہو گیا۔ جب چلا گیا تو جانے کے بعد اس ظالم باپ نے، نوجوان باپ نے اپنے اس 10 سال کے بچے سے کہا کہ تو نے دادا کو کمبل دیا تو آدھا، وہ تو پرانا کمبل تھا، پورا ہی دے دیتا، آدھا کیوں دیا؟ اس بچے نے جو جواب دیا ہے، اس اجلاس کی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے بس۔ اس بچے نے کہا اگر آپ کو جواب سننا ہے تو جیسا میں کہوں ویسا ہی بولیے گا۔ کہا ٹھیک۔ بچے نے کہا کہ ابا میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ میری شادی کریں گے؟ کہا ہاں کروں گا۔ کہا ابا جب شادی کریں گے تو سارا بزنس میں سنبھالوں گا؟ کہا ہاں سب تیرے لیے کما رہا ہوں، تو ہی سنبھالے گا۔ کہا آپ اس بیڈ روم میں آرام کریں گے؟ کہا ہاں میں کروں گا۔ کہا اس وقت سردی کا موسم ہوگا، میں گھر آؤں گا، میری بیوی گھر میں ہوگی، اور جیسے میں آؤں گا وہ مجھے بھڑکائے گی جیسے امی نے آپ کو بھڑکایا، اور اس وقت میں آپ سے لڑوں گا اور آپ کو بیڈ روم سے نکال کے نوکروں کے کمرے میں بھیج دوں گا۔ باپ کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا تاریخ دہراتی ہے،
تاریخ بدلہ ضرور لیتی ہے. ابا بھولیے مت جو ظلم آپ نے کیا ہے تاریخ اس کا بدلہ لے گی. کہا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہا جب آپ نوکروں کے کمرے میں چلے جائیں گے اور میں دوبارہ اپنے گھر آفس سے دیر سے لوٹوں گا، میری بیوی پھر بھڑکائے گی، فیصلہ کرے گی کہ نہیں ابھی اسی وقت اس کو نکالو، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ابھی باہر کرو. اس وقت میں آپ کو نوکروں کے کمرے سے رات کی تنہائی میں تیز سردی میں نکالوں گا اور اس وقت آپ مجھ سے کمبل مانگیں گے جیسے میرے دادا نے مانگا تھا، تو یہ آدھا کمبل آپ جیسے ظالم باپ کے لیے بچائے تو اس وقت پیش کر دوں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ظلم جو اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے وہ تاریخ پر پلٹ کر آتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن یہی آئیڈیل تو لایا ہے، یہی نچوڑ تو آپ کے لیے لایا ہے. انسان کو انسان بنانا سکھانا، انسانیت کو انسانیت کی تہذیب پر کھڑا کر، ایک کلچر دے دے، ایک پیغام دے دے، ایک ہدایت دے دے. اور مجھے امید ہے کہ آج اس مدرسہ تجوید القرآن سے جو پیغام آپ لے کر جا رہے ہیں، 4 حفاظ، 4 بچوں کے سروں پر دستار اور مختلف قسم کے انعامات، یہ اس علاقے کی کامیابی کی ضمانت بنے گا. تقریر تو ادھوری رہ گئی. قرآن کا تو موضوع ایسا ہے کہ 3 گھنٹے بھی ختم نہ ہو. باتیں تو ایسی ہیں، ابھی تو میں نے دلائل ہی پیش نہیں کیا آپ کے ساتھ. نہ وید سے پیش کیا، نہ رامائن سے پیش کیا، نہ رام چرتر مانس سے پیش کیا، نہ تلسی داس جی کا حوالہ پیش کیا، نہ کبیر داس جی کا، نہ انجیل کا، نہ تورات کا. کبھی تو کچھ پیش ہی نہیں کیا. وہ پیش کروں تو ایک طویل وقت درکار ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے چشم پائے، کچھ قطرے ہی بہت ہے اگر اثر کرے. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہاں قرآن آپ کے لیے آئیڈیل ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، تو انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی مل جائے. اور اس بزم کو، اس اجلاس کو سجانے کا مقصد ہی یہی ہے. آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بات آپ نے سنی ہے قرآن کے تعلق سے، حوالے بہت ہیں ابھی بے شمار. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، بڑا مجمع تھا، 50,000 کا مجمع ہوا. اب جب میں نے بات شروع کی 3.5 گھنٹے کے بعد سارا مجمع کھڑا ہو گیا کہ نہیں جی ابھی اور بولنا ہے. تو 1.5 گھنٹہ اور بولا. 5 گھنٹے کے بعد کہنے لگا اور بولنا. میں نے کہا مجھے اگلے جلسے کے لیے بھی چھوڑ دو. 5 گھنٹے لگاتار سنا. مجھے امید ہے کہ اگلی بار جس بشاشت کے ساتھ مولانا اسلم صاحب محنت کریں گے، آپ اسی بشاشت کے ساتھ اپنے بچے، نوجوان، دوست، پڑوسی، بھائی، بزرگ سب کو لے کر